हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है, भरना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे आप देखें कि उसने ये बताया कि भाई मैं बहुत बड़ी गरीब था और बकरियाँ चराता था और उसके दूध निकाल कर तो अपने वालिदैन को पिलाता था और फिर अपने बीवी बच्चों को देता था ना। कितना अच्छा अमल था उसका। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि उस इंसान के साथ उसने ऐसी क्या नेकी की। अच्छा, एक दिन मुझे जंगल से लौटने में देर हो गई। जब मैं घर आया तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। ठीक है बेटा। तो मैंने जल्दी जल्दी दूध दोहा, माने दूध निकाला, वालिदैन के पास खड़ा हो गया। नींद से ना जगाया उनको, ना नींद से नहीं जगाया इन्होंने। ठीक है। ना ही अपने बच्चों को दूध पिलाया। सारी रात दूध का प्याला लेकर वालिदैन के सरहाने खड़ा रहा, माने सर के पास खड़ा रहा, जहाँ तक ये वाली जगह होती है ना। सुबह जब मेरे माँ बाप जागे तो ये देखकर मुझे बहुत दुआएं दी। ए अल्लाह, मेरा ये अमल तुझे राज़ी करने के लिए था। अगर तुझे मेरी ये नेकी मंजूर हो तो हम पर करम कर दे और हमें बाहर जाने का रास्ता दे दे। तो बेटा देखें, इस पैराग्राफ के जो आधा जो मैंने आपको सुना चुकी हूँ, आधा ये रहता था जो इसमें उन्होंने क्या कहा कि मैंने क्या नेकी की थी कि मैं बकरियां चराते हुए मुझे जंगल में घर लौटते हुए देर हो गई। तो क्या हुआ कि ज़ाहिर है ये उसकी एक अच्छी नेकी थी कि उसने अपने मासूम बच्चों को पहले दूध नहीं पिलाया, अपने वालिदैन को हमेशा पिलाया। उनका पहला हक था ना। हमें इस्लाम ये सिखाता है कि हमारे वालिदैन का सबसे पहला हक है। असहाबा किराम ने आपसे सल्लम से पूछा, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो आपसे सल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर दोबारा पूछा तो यही जवाब आया कि तुम्हारी वालदा का। फिर दोबारा पूछा तो यही आया कि तुम्हारी वालदा का। तो बेटा फिर चौथे नंबर पर आपके वालिद का बताया गया। तो ये कि आपके वालिदैन का कितना बड़ा हक है ना। फिर सबसे पहले आपके वालिदैन का हक है, फिर उसके बाद आपकी औलाद है। तो उस इंसान ने भी यही किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो समझाया हुआ था अमल कि भाई अपने वालिदैन की खातिर वो पूरी रात सरहाने दूध लेकर खड़ा रहा कि भाई नींद भी ख़राब नहीं की कि भाई नींद ख़राब हो जाएगी ना। तो एहतरामन खड़ा रहा कि एहतराम भी सिखाया। देखो अल्लाह ताला ने, देखो ये वाक़या तो हमारे सामने अल्लाह ने लाना था ना। सहाबा किराम के सामने भी लाया अल्लाह, नबी के सामने भी लाया, और नबी पाक को ये इतना बेहतर लगा, सबक आमोज़ लगा, तो उन्होंने आगे पहुँचा दिया सहाबा तक। और कुर्बान जाए सहाबा की शान पर कि उन्होंने इन हदीसों को महफूज रखा और वो हम तक पहुँचाई। ठीक है ना बेटा। तो उसमें फिर यही बात हुई कि वालिदैन के लिए सारी रात सरहाने खड़ा रहा और कितना अदब किया उस इंसान ने, कितनी बड़ी नेकी कमा ली। सारी रात खड़ा होना कितना मुश्किल होता है बेटा। फिर थका हुआ सारा दिन जंगल से बकरियां चरा के आने के बाद बंदा वालिदैन के लिए खड़ा रहे। तो फिर सुबह हुई तो माँ बाप ने देखा और उनके दिल में, माँ बाप तो वैसे ही बेटा इतने रहम दिल और इतने प्यार वाले, इतने शफीक होते हैं माँ बाप, तो उनके दिल से इतनी दुआएं निकली कि हमारे बच्चे ने कितनी मतलब तकलीफ़ उठाई, सारी रात हमारी नींद ख़राब ना हो तो उसकी खातिर हमारे सराहने खड़ा रहा। कितना बाअदब वो इंसान था। वाकई उसकी नेकी बहुत काबिल तारीफ़ थी। तो फिर उस नेकी के ज़रिए मतलब ये उसने वास्ता दिया माशाल्लाह से। तो आप लोग भी अमल कीजिएगा इस बात पे। उम्मीद है ये पैराग्राफ आपको समझ आ गया होगा। आगे है, जैसे ही ये दुआ ख़त्म हुई चट्टान अपनी जगह से हिली और थोड़ी सी सरक गई। बाहर से रोशनी अंदर आने लगी, मगर इतनी जगह न थी कि बाहर निकला जा सके। अब दूसरे साथी ने कहा, ए अल्लाह। अब दूसरे साथी वाले से शुरू करने से पहले मैं बताऊंगी, थोड़ा सा ये समझा दूं कि देखिए उस बंदे की वाकई नेकी कितनी उस शख्स की कीमती थी ना, कि अल्लाह ताला ने देखो उसकी दुआ सुन ली और वो पहाड़ी थोड़ी सी हट गई, चट्टान आगे से बड़ा पत्थर सख्त जो था, और ना लेकिन इतना नहीं हटा कि वो बाहर निकल जाए, लेकिन रोशनी आने लग गई ना। देखें उसकी नेकी कैसे उसके मुश्किल वक्त में काम आई। अच्छा, ए अल्लाह, मैंने एक शख्स से कुछ मजदूरी करवाई थी। मजदूरी आप समझते हैं क्या होती है? मजदूरी होती है मतलब कि किसी से काम करवाना,
ضروری نہیں ہوتا کہ اینٹیں اٹھوائی جائیں، وہ مزدور ہمارے ذہن میں آتا ہے ایک دم مزدوری ہوتی نہیں، مزدوری آپ کھیتوں میں کام کروا سکتے ہیں، یا آپ کپڑے پریس کروا سکتے ہیں، یا گھر کی صفائی کروا لیں، یا کوئی ایسی چیز پر مشقت کام وہ مزدوری کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کی جو ایک دن کی جو مزدوری ہوتی ہے، جو اس کا تنخواہ بنتی ہے، جو اس کو اجرت ہوتی ہے جو دینی ہوتی ہے، وہ مزدوری انہوں نے کروائی. تو جب اس کا کام ختم ہوا تو میں نے مزدوری میں چاول دے دیے. وہ چاول دیکھ کر ناراض ہوا اور انہیں لیے بغیر چلا گیا. میں نے ان چاولوں کو زمین میں بو دیا، میں نے زمین میں مطلب لگا دیا اگانے کے لیے. بو دینا کیا ہوتا ہے؟ کاشتکاری کر دی نا، اس کو بو دیا، زمین میں لگا دیا. اس میں بہت برکت ہوئی. پھر میں نے ان چاولوں کی آمدنی سے بھیڑ بکریاں خرید لیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاس بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا. ریوڑ مطلب بہت سارے جانوروں کی تعداد کو ریوڑ کہا جاتا ہے. مطلب ایک بکری 2-3 بکریاں الگ چیز ہے، لیکن بہت زیادہ جب جانور ہو جائیں تو اس کو ریوڑ کہا جاتا ہے. جیسے انسانوں کی زیادہ تعداد کو ہجوم کہا جاتا ہے، پرندوں کی زیادہ تعداد کو جھنڈ کہا جاتا ہے، اور اناج کے زیادہ سارے تعداد کو ڈھیر کہا جاتا ہے. اسی طرح جانوروں کی زیادہ ساری تعداد کو کیا کہتے ہیں؟ ریوڑ. ٹھیک ہے بیٹا. تو آگے ہے، ایک دن اچانک وہ مزدور اپنی مزدوری لینے چلا آیا. میں نے سارے جانور اسے دے دیے اور کہا کہ یہ سب تمہاری مزدوری کے چاولوں کی برکت ہے. وہ بہت خوش ہوا اور مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. بیٹا اس پیراگراف سے دیکھیں کتنا اچھا میسج ہمیں مل رہا ہے، کتنا اچھا میسج مل رہا ہے. ہم لوگ اپنی نیتوں کو چیک کریں. دیکھیں بیٹا کہ ایک وہ انسان تھا، غریب تھا، اس نے چلو مزدوری کروا لی، کوئی کام لے لیا انسان سے، تو اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا. اس نے سوچا میں چاول دے دوں. تو جب جو مزدور تھا اس کو یہ بات بہت ناگوار گزری، بری لگی نا کہ بھئی مجھے یہ چاول دے گا، اجرت میں پیسے نہیں دے رہا. تو وہ غصے سے چلا گیا. تو اس انسان نے، اگر میرے جیسا انسان ہوتا، وہ بولتا ٹھیک ہے بھائی چلا گیا تو چلا گیا، اب اپنی مرضی سے چھوڑ کے گیا، بھائی پکا کے کھا لو اور کیا کرو. نہیں، اس نے کیا کیا، وہ امانتاً رکھا اور اس کو زمین میں بو دیا. اب وہ بویا تو اس میں کوئی آرام سے تو نہیں بویا ہوگا، اس کو میں دھوپ میں جا کے کھیتوں میں اپنی زمینوں پہ اس کو اگایا، اس کی کاشتکاری کی. وہ بڑھتی گئی اور پھر اس سے کیا ہوا، اس کی تعداد جب بڑھ گئی فصلوں کی، اور تو پھر اس سے جانور خرید لیے، بھیڑ بکریاں خرید لی. اگر ہمارے آج کل کی نیتیں دیکھی جائیں تو میں تو کبھی بھی ایسا نہیں بولتی. میں بولتی نہیں بھائی یہ تو میرے جانور ہیں، میں نے محنت کی ہے، میری زمین پہ اگ کے بڑھے اور میری محنت لگی ہے اس کے اوپر، خالی چاولوں سے میں کیوں دوں. مطلب اس طرح سے ہم سوچتے ہیں نا بیٹا، اور ہم اپنے آپ کو رائٹ بولتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہم اپنے خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں. لیکن اس انسان نے دیکھیں کتنی اچھی نیکی کی کہ نہیں، چاول تو اس کے تھے نا، تو اس نے اگائے تھے، تو پھر اس کا کیا کیا کہ وہ سارے جانور اس مزدور کو دے دی اور وہ خوش ہو گیا. تو کچھ چیزوں میں سارے فائدے اپنے لیے نہیں بیٹا رکھتے، دوسروں کے لیے بھی بندہ نیکیاں کرتا ہے نا، کہ بھی اس کو آسانی دے دیں، اس کی ہیلپ کر دیں. ہمارا اللہ مالک ہے، اللہ ہماری مدد فرمائے گا. اور یقین مانیں، آپ پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کریں، آپ کسی کے صاف نیتی سے کام کریں، اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کی نیکی کا صلہ اچھا نہیں دیتا، آپ اس کو نیکیاں کرنا بند نہ کریں. اس کا صلہ یقین مانیں دنیا میں بھی ملے گا، اور آخرت میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسا ملے گا. ایک حدیث مجھے یہاں پہ یاد آ گئی ہے کہ جب انسان مر جائے گا، نبی پاک نے فرمایا مفہوم میں ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ وہ کالا پردہ اٹھا کے دیکھو کیا ہے. تو وہ انسان پوچھے گا یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ تو صحیح دیکھو. جب وہ دیکھے گا کہے گا کہ یہ تمہاری دنیا میں وہ دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوتی تھیں. تو وہ جب وہ پردہ اٹھا کے دیکھے گا تو وہ انسان یہ کہ اتنے ہیرے جواہرات اور اتنی نعمتیں ہوں گی کہ انسان کہے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی. مطلب یہ ساری نیکیاں، یہ ساری دعائیں، کہ اگر ہمارے کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا تو ہمیں بدظن نہیں ہونا چاہیے، اور اچھے کام کرنا چھوڑ نہیں دینے چاہیے، اور دعائیں مانگنا بند نہیں کر دینی چاہیے. اور اللہ کی ذات پہ ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو گاڑیاں دے دی، ہمیں کیوں نہیں دی یہ چیزیں بیٹا، یا اس کو فرسٹ لے کر آ گئے ہمیں کیوں نہیں لائے. آپ محنت کرتے جائیں، پڑھتے جائیں، اچھے عمل کرتے جائیں، والدین کی خدمت کرتے جائیں،
اس اساتذہ کا احترام کرتے جائیں، انشاءاللہ دیکھیں آپ کو دین دنیا آخرت ہر جگہ اس کا اجر اور اس کا فوائد ضرور نصیب ہوں گے، آمین۔ آگے ہے، اے اللہ یہ سارا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے تھا، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ میری اس نیکی کے صدقے میں ہمیں باہر جانے کا راستہ عطا فرما۔ اس نے دیکھو یہ اتنی اچھی نیکی کیا مشکل ٹائم میں اللہ کو واسطہ دے دیا کہ اس کے صدقے تو ہمیں آزاد کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیکی تھی بھی ایسی اس قابل کہ اتنی مشکل سے اس کو نکال دے۔ تو دعا ختم ہوتے ہی چٹان اپنی جگہ سے مزید ہٹ گئی، مزید مانے اور زیادہ ہٹ گئی، مگر اب بھی اتنی جگہ نہ بن پائی تھی کہ وہ تینوں باہر نکل پائیں۔ مطلب پھر تیسرے کی باری آ گئی نا کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کریں۔ دیکھیں کتنی پیاری ادائیں، ایسی ایسی ادائیں آپ بھی اپنے اندر رکھیں۔ ہم ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز کو کاپی کریں، اللہ تعالیٰ سے آپ کا اتنا گہرا رشتہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کریں، باتیں کیا کریں، جیسے ایک انسان اپنے فرینڈ سے بات کرتا ہے۔ میں بھی کرتی ہوں، جب مجھے بخار ہو جاتا ہے یا کبھی میرے ہاتھ پہ بھی ریسنٹلی چوٹ لگی تو بار بار 2 دفعہ اسی انگلی پہ چوٹ لگی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ کیا اس چیز کی کیا مصلیت ہے کہ بار بار مجھے اسی انگلی پہ چوٹ لگ رہی ہے۔ پھر میں بیمار ہو گئی، پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کلمہ شہادت کی انگلی ہے اور اس پہ بار بار چوٹ لگ رہی ہے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ پتہ نہیں تم نماز نہیں پڑھ رہی ہو، اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کا شہادت پڑھو، کلمہ پڑھو، نیک ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے مجھے بیمار کیا اور میں پھر اللہ کی طرف آ گئی۔ اللہ اپنی طرف کھینچنا چاہ رہا تھا شہادت کی انگلی پہ چوٹ لگنے کی وجہ، کیا پتہ کوئی اور ہو، لیکن میرے دل میں یہ بات آئی اور میں نے پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا دین کی طرف لے کر آئی کہ نہیں صحیح بات ہے کہ بھئی میں نے واقعی نمازیں چھوڑی ہوئی تھی اور میں نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر دیا تھا۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، لمحہ فکر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اچھا آخری پھر ہے، آخری جو شخص تھا پھر تیسرے آدمی نے یعنی شخص نے ایک کنیز پر اپنے رحم کا واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو چٹان غار سے ہٹ گئی۔ مطلب جو چٹان غار کے آگے، جو پہاڑ کے آگے جو سوراخ ہوتا ہے اس کو غار کہتے ہیں، اس سے آگے سے وہ ہٹ گئی اور وہ تینوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے غار سے باہر آئے اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ بے شک نیکی کبھی بیکار نہیں جاتی۔ دیکھیں بیٹا، اب وہ تیسرے شخص نے کیا کیا کہ اس نے بتایا کہ اس نے مختصر بات بتائی کہ ایک کنیز تھی تو اس نے کس طریقے سے مدد کی ہوگی، تو وہ اس کا واقعہ اس نے سنایا اور اس کی اس نیکی کی وجہ سے وہ ساری کی ساری جب تھوڑی سی جو رہتی تھی چٹان وہ بھی ہٹ گئی اور باہر نکلنے کا راستہ نکل گیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس سبق میں کافی آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اور آپ کی زندگی میں نیکی کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بے شک ہر اچھا عمل بیکار نہیں جاتا، ہمیں نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی آپ مشکل میں پھنس جائیں تو وہ نیکیاں آپ کی حفاظت کرتی ہیں اور آپ کی مدد کرتی ہیں۔ ہمیں بظاہری طور پہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن یہ نیکیاں ہمارے لیے آخرت میں بھی بہت ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گی اور دنیا میں بھی ہمیں اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا اور فائدہ ملے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ہمیں نیکیاں کرتے رہنا چاہیے اور یہ ایک اچھا عمل ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو مکمل کہانی کی بلند خوانی اور اس کا مفہوم، کہانی میں موجود نئے الفاظ کے معنی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں املا کے الفاظ کی جانب۔ املا کے الفاظ ہیں، پہلا لفظ ہے رائے گا، دوسرا لفظ ہے جو آپ کو املے کے لیے لکھ کر اس کی خشخط کر کے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کا املا پکا ہو جائے اور آپ کو لفظ لکھنے آ جائیں اور آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہو۔ تو ہے دلچسپ، تیسرا لفظ ہے پسندیدہ، چوتھا لفظ ہے سبق آموز، پانچواں لفظ ہے تاثرات، چھٹا لفظ ہے واسطہ، ساتواں لفظ ہے دودھ دوہا اور آٹھواں لفظ ہے اچانک، نواں لفظ ہے دعائیں، 10واں لفظ ہے صدقے، 11واں لفظ ہے مزید، 12واں لفظ ہے ہٹ، 13واں لفظ ہے کنیز، 14واں لفظ ہے منظور اور 15واں لفظ ہے سرک۔
ٹھیک ہے بیٹا. اب ہم آتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی جانب. تو بچوں آپ کو مکمل کہانی کی پورے ہفتے بلند خوانی کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ میں کہانی کے مشکل الفاظ کے املا کے الفاظ رف کاپی پر لکھ کر بڑے خوبصورت طریقے سے خوشخط کرنے ہوں گے. ہر لفظ کو 3 دفعہ آپ نے لکھنا ہوگا، تاریخ اور دن بھی آپ ڈالیں گے، اور ان کو اچھے سے ذہن نشین کریں گے. اور کہانی کے نئے الفاظ کے معنی بھی اچھی طرح آپ نے ذہن نشین کرنے ہیں. اب یہاں پر آپ کا بیٹا مکمل میرا جو لیکچر ہے ختم ہو گیا ہے. امید ہے آپ کو میرا پورا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ بہت جلد اسی سبق کے ایکسرسائز کے والے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.